औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम कायनात की हमद और तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला की पाक ज़ात के नाम और दरूद सरकार दो आलम और आपके अहल बैत अतहार पे, सलाम और रहमत असहाब रसूल और औलिया अल्लाह पे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हक़ बात करने की, सुनने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चूँकि रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है और ये खुशियों, बरकतों और रहमतों वाला महीना है, इसमें अल्लाह पाक ने अपनी सबसे कीमती जो ज़ात थी, अपने महबूब की सबसे कीमती सूरत इस उम्मत को अता की और इस कायनात ज़ुल्मात में सरकार दो आलम के पाक चेहरा वद्दुहा के चेहरे से वो रोशनी और चमक और उजाला ज़ाहिर हुआ कि जिसने पूरी कायनात आतिश कदा को ठंडा किया और इस कायनात को वो दवाम बख्शी, वो ख़ूबसूरती, वो अनायत अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब बीबी पाक आमना की गोद अतहर में वो नूर अता किया जो इस कायनात का सबसे लाजवाल नूर था और जिसकी रहमत और जिसके करम के चर्चे और जिसकी कुव्वत, ताकत और तसर्रुफ़ात के चर्चे अंबिया ने इस कायनात से पहले सुने थे। किसी ने अर्श मौला पे ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा उनके सदक़े कबूल होती है। उस कलमे के सदक़े मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जलवा होता है। ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जय्यद नबी वो आप सरकार की उम्मत में दाखिल होने का और आपका उम्मती होने की दुआ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस दुआ को कबूल फरमाता है। ये कायनात के अनमोल हस्तियाँ जो हैं, उन्होंने इस उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश की, अंबिया का दर्जा रख के एक साइड पे रख के, लेकिन ये उम्मती होने का इतना बड़ा शरफ़ था, महबूब खुदा की निस्बत इतनी बड़ी थी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम भी जानते थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम भी जानते थे, वो आदम अलैहिस्सलाम भी जानते थे। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है इस उम्मत मुस्लिमा की कि हम सब नबी आखिरुज़्ज़मां की आपकी रहमत के साए के तले पैदा हुए हैं, जी रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके चादर तत्हीर में ही जीने की और मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साहिबान मोहतरम, रहमत वो चादर है, रहमत वो एक घनादार साया है कि जो ख़ास तौर पे हम जैसे गुनाहगारों के लिए माशर के दिन इस कायनात में भी, बरज़ख में भी और जब पूरी कायनात ख़त्म हो जानी है, रोज़ माशर वाले दिन, सिर्फ़ एक यही रहमत है जिसके साए तले जो निकलेगा, जिसके साए तले जो उठेगा, उसकी निजात पक्की है। हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, हमारे दरूद, हमारे सलात, हमारे तस्बीह व तहलील, हमारी इबादात, वो कोई भी इस काबिल नहीं है कि हमारी निजात हो, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की सूरत को माशर वाले दिन देखना है। तो मुझे ये बात बताइए साहिबान कि क्या हम उस रहमत पे तनकीद करना हमारे लिए बेहतर है कि जिसकी शफ़ात से ही हमने माशर वाले दिन उठना है, जिसकी शफ़ात से ही हमारी निजात होनी है। हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, हमारे कलमे, हमारे हज, दीन का हर काम जो हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, वो सबसे पहले कचहरी मुस्तफ़ा में पेश किया जाता है। अगर तो वो इस काबिल हो, इस अहल हो कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होने की अहलियत रखता है, तो फिर तो हम कामयाब हैं। तो अगर नहीं, तो सरकार दो आलम की कचहरी से अगर ये चीज़ें पास नहीं होती, कलमे की तस्दीक नहीं होती, तो फिर मुझे बताएं हमारे कलमे और नमाज़ें किस काबिल होंगी। हम अल्लाह को नहीं जानते,
ہم اس اللہ کو جانتے ہیں جس رب کا ہمیں سرکار دو عالم نے بتایا ہے، آمنہ کے لال نے بتایا ہے، عبداللہ کے جگر گوشے نے بتایا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہے، ہم اس رب کو جانتے ہیں، ہم کسی رب کو نہیں جانتے، ہمیں کسی رب کی معرفت حاصل نہیں ہے، ہمیں صرف معرفت ہے تو رب محمد کی معرفت حاصل ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، آپ نے ساری زندگی گزاری اور جھوٹ نہیں بولا، ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا، تو جب وہ پاک تھے تو پھر جھوٹ ان کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ تو صاحبان، جب ہم اس کائنات کے سب سے مطہر ذات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ میں نے اکثر بات کی ہے کہ دو ذاتوں کا کلام ہے، عاشق اور معشوق کا جو پہلا کلام تھا اس کو کلمہ بنا دیا گیا، یعنی ہماری نجات کا ضامن کوئی مومن ہو، کوئی متقی ہو، کوئی پرہیزگار ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی عاشق ہو، کوئی صادق ہو، سب یہی کلمہ پڑھتے ہیں، اور اسی کلمے کے توسل سے ہی ہماری نجات ہونی ہے۔ اگر ہم اس کلمے کی حقیقت اور کلمے کی کونا کو جانتے ہوں تو جیسے سلطان العارفین برہان واصلین نے فرمایا ہے کہ ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا، میں تدو سہاگن ہوئی ہوں۔ اگر مرشد کی زبانی سے یہ کلمہ پڑھیں اور 18,000 جہان اس کلمے دے اندر کی جانن لوگ گلوئی ہو، کہ باتیں کرنے والوں کو کیا پتہ کہ یہ کلمہ کیا ہے، اس میں 18,000 جہان موجود ہیں، پیوست ہیں، تو ہمیں اس کلمے کی حقیقی معنی کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم محبت سے جب دو ذاتوں کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کا جو پہلا کلام تھا، جو پہلی گفتگو تھی اس کائنات میں، اس سے پہلے کائنات میں کوئی نطق ہی نہیں تھا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ موجود تھی وہ ذات، لیکن ذات نے کسی سے کلام ہی نہیں تھا کیا۔ کلام کرنے کے لیے کسی ذات کے ہونے کی ضرورت ہے، تو یہ سب سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم اس ذات، اس محبوب خدا جو اللہ کے محبوب ہیں، جب وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، آپ کو وہ عطا کروں گا کہ آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں گے۔ پوری کائنات اللہ کو راضی کر رہی ہے اور اللہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے، تو پھر ہمیں اس چیز کے دیکھیں اللہ کوئی کام نہیں کرتا سوائے درود کے، اور اللہ فرماتا ہے اے صاحبان ایمان، آپ بھی آؤ، میں بھی اور میرے فرشتے بھی، ہم مل کے اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تو صرف ایک ہی کام کر رہا ہے اور اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے۔ درود کو اب آپ نے اپنی سمجھ سے دیکھنا ہے کہ درود محبت کا نام ہے، درود پیار کا نام ہے، درود اللہم صلی علی محمد و علی محمد کا نام ہے کہ ہم نبی پہ اور نبی کی آل پہ کیسے رحمت بھیج سکتے ہیں۔ ہمیں تو خود رحمت کی ضرورت ہے، ہم دنیا کے انتشار، دنیا کے فسادات، دنیا کی خواہشات میں اس قدر لپٹے ہیں، ہمارے وجود ظاہر اور وجود باطن کے اندر اس قدر گندگی اور غلاظت ہے، پاکیزگی کی ضرورت ہمیں ہے، رحمت کی ضرورت ہمیں ہے، ہم ان پہ رحمت بھیج رہے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی بات ہے صاحبان، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، یہ محبت رسول کا نام ہے، یہ اللہ اور اس کے معشوق کی محبت کی بنیاد ہے، یہ پہلا کلام ہے۔ اگر ہم اس کو جانیں گے، اس کو سمجھیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ عاشق اور معشوق کی بات کیا ہے۔ دین ہے ہی محبت اور پیار کا نام ہے، سرکار دو عالم نے محبت ہی تو تقسیم کی ہے، سرکار دو عالم نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ وہ چیز عطا کی ہے کہ جو ہم اپنی نمازوں، اپنے روزوں اور اپنی زکوٰۃوں، اپنے حج، اپنی عبادات سے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے، جو سرکار دو عالم کی رحمت ہمیں عطا کرتی ہے۔ اور مجھے یہ بات بتائیے، ہاں، انسان کی سب سے بڑی نجات جو ہے، انسان کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ معاشر والے دن کامیاب ہونا ہے، تو جب ہم سرکار دو عالم کے ساتھ ہمارا رشتہ محبت اور پیار کا ہوگا تو جس سے محبت اور پیار ہوتی ہے اس سے درگزر فرمائی جاتی ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ایک ماں باپ کے بچے ہوں، دو بچے ہوں، ایک بچہ نالائق ہو، ایک لائق ہو، لائق کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی نالائق کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ ماں باپ یہی کہتے رہتے ہیں ہمیں اس کی فکر ہے، ہمیں اس کا خیال ہے، ہر ٹائم توجہ رہتی ہے۔ تو اگر ہم اس کائنات پہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرا محبوب ہے، کہ میں نے تم لوگوں پہ احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب تم میں بھیجا ہے۔ تو صاحبان، ہمیں سب کو مل کے سرکار دو عالم کے اس ظہور، یہ اس لیے نہیں کہ ہمارے نبی ہیں، اس لیے کہ ہمیں جس رحمت کی ضرورت تھی، ہمیں وہ جس چیز کی سب سے زیادہ بنیادی ضرورت تھی ہماری دین کے لیے، ہمارے روزوں کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہمیں تو وہ سرکار دو عالم کے وجود بابرکت سے وہ رحمت مل رہی ہے، ہمیں آخرت کی نجات مل رہی ہے۔ جب ہمیں وہ چیزیں مل رہی ہیں تو ہم کیوں نہ اس کا شکر گزار ہوں، ہم کیوں نہ اس کے ذات کے تابع ہوں، ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اس سے پیار کریں۔ مجھے یاد بتائیے کہ رحمت کے کسی پہلو میں بھی دوزخ آتا ہے؟ رحمت کے کسی پہلو میں بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے جو انسان کو جلانے، انسان کو کاٹنے، انسان کو مارنے اور عذاب دینے کے لیے ہو؟ نہیں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں نال شفاعت سرور عالم تو چھٹ سی عالم سارا ہو۔ یہ تو بات صاحبان اپنی محبت اور اپنی عقیدت کی ہے۔ ہم اس چیز کو دیکھیں، جب جس سے محبت ہوتی ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جس سے محبت ہو اس میں عیب نظر نہیں آتا،
میں قربان جاؤں، سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ اس کائنات سے سب سے بڑھ کے جو محبت مجھ سے نہ کرے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیسے ہم صاحب ایمان ہو سکتے ہیں کہ ہم سرکار پہ ہم ہو بھی صاحب ایمان، سرکار سے محبت بھی ہو اور سرکار پہ تنقید بھی ہو۔ جھنڈیاں لگانا جائز ہے نہیں جائز، بتیاں لگانا جائز ہے نہیں جائز، لائٹیں لگانا جائز ہے نہیں جائز، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اپنے مادی بچوں کے لیے جو ہمارے گندے نطفے کی تخلیق ہیں ان کے لیے تو ہم اتنے جشن اور اتنی خوشیاں مناتے ہیں، اور جس رحمت کی لپیٹ میں ہم نے آج بھی اس دنیا میں رہنا ہے، اس کائنات میں مرنے کے بعد قبر میں بھی سب سے پہلا سوال یہی ہونا ہے، من رسولوں کا من ربوں کا۔ تو پھر مجھے بتلائیں اس بات کا، سوچیں سمجھیں اس بات کو کہ کیوں ضروری ہے کہ ہمیں سرکار کی محبت اور سرکار کی ذات پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں صاحبان، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو محبت یہ کہتی ہے، محبت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جس سے مجھے چاہت ہو جائے، جس سے مجھے پیار ہو جائے، اس میں عیب نہیں نظر آتا۔ جس سے پیار ہو اس میں عیب نہیں نظر آتا۔ ہم دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس سے پیار ہو جائے تو وہ دوسروں کے لیے کتنا بھی گندا، کتنا بھی غیر مناسب بندہ ہو، تو جس کو پیار ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، ہم تمہاری آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے۔ کسی نے مجنوں سے کہا کہ تمہاری لیلا تو رنگ کی کالی ہے، تو مجنوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا تیری آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، تیری آنکھ میں وہ حسن نہیں ہے جو میری لالا کو دیکھ سکے، وہ تو مجنوں کو ہی عطا ہوئی ہے۔ تو صاحبان، یہ تو ایک مجازی حسن کی بات ہے، اس کو اپنی لیلا میں کوئی نقص نظر نہیں آتا، اپنے مجازی حسن میں، اس لباس بشریت میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ تو ہم ڈوب کے مرنے کی بات ہے کہ ہم کائنات کے دو جہاں کے جو مالک و مختار ہے اس کے محبوب میں ہم نقص نکالتے ہیں، کبھی نور اور بشر، کبھی علم غیب، کبھی ذات، کبھی ان کے ماں باپ پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی سرکار کے اختیارات پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے صاحبان کہ جو محبت کا بھی تقاضا کرتا ہے اور نقص بھی نکالتا ہے؟ ایسے ہے ویسے ہے جس سے پیار ہو جائے اس میں نقص نہیں نظر آتے صاحبان۔ اس میں تو وہ تو ویسے ہی ایسی پاک ذات ہے جس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ نعت شریف ہے کہ سرکار دو عالم نے حسان بن ثابت کو اپنے ممبر پہ بٹھا کے رکھا، تو آپ نے بٹھایا اور کہا تعریف کر، میری نعت پڑھ۔ تو آپ نے کیا کہا کہ اللہ، اے میرے محبوب، آپ کو اللہ نے آپ کی ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بات بتائیں، سرکار یہ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو کیا سرکار سورۃ شعراء میں اللہ پاک نے شاعروں کے بارے میں بتایا نہیں؟ اگر حسان بن ثابت یہ غلط بات کر رہے ہوتے، سرکار دو عالم ان کی تصحیح کرتے، آپ کہتے کہ حسان ایسی بات نہ کہو، یعنی یہ بات سچ ہے، تو سرکار خاموش رہے کہ اے میرے محبوب، اللہ نے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ نے اپنی مرضی سے بھی بنایا ہو تو کیسا اللہ کوئی ایسی چیز بنائے گا جس ذات میں کوئی نقص ہو؟ بات صرف اتنی سے ہے کہ جب ہم نبی کو ہم اپنے جیسا سمجھتے ہیں تو پھر آتے ہیں کہ ہماری ماں باپ موجود تھے تو ہم کس طرح دنیا میں آئے۔ یاد رکھیے گا صاحبان، یہ ہماری عقلوں، ہماری سوچوں سے بہت اوپر کی ذات ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان پہ تنقید کرنے کی؟ ہمیں تو محبت کا تقاضا ہے، ہمیں تو پیار کا حکم ہے کہ ہم محبت اور پیار کریں۔ اور یاد رکھیے گا، معاشرے والے دن صرف ایک ہی بات کام آئے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ وہ محبت رسول ہوگی، اور جو محبت رسول ہوگی ایمان اسی کا ہوگا، اور جس میں ایمان ہوگا، محبت رسول ہوگی، اس کو حضرت کی ذات میں کسی قسم کا کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ کبھی ہم آپ کے چچا کو کافر کہتے ہیں، کبھی آپ کے والدین کو کافر کہتے ہیں، کبھی ہم آپ کے علم غیب پہ کافر کرتے ہیں۔ اور نادانوں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ محبت، پیار اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ میرا محبوب سب سے بڑا خوبصورت ہے، میرا محبوب اتنا پاک ہے کہ اس پہ میرا رب بھی درود بھیج رہا ہے۔ جس پہ رب درود بھیجے، رب کا درود کون سا ہے؟ مجھے یہ بات تو بتائیں۔ ہمیں کبھی اس چیز کا پتہ ہے کہ رب کون سا درود بھیجتا ہے؟ رب کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہم کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے درود کا پتہ ہے، بلکہ اپنے درود کا بھی پتہ نہیں حقیقت میں۔ کسی صاحبان درود سے پوچھیں جا کے کہ درود کس کو کہتے ہیں، درود کیا چیز ہے، درود کیا نعمت ہے۔ یہ صرف کہنے کی، سننے کی بات نہیں ہے صاحبان۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور سرکار کی آمد کو مرحبا کہہ کے ہمیں اس چیز کو قبول کرنا چاہیے کہ اگر سرکار نہ ہوتے تو ہم جیسے گناہ گاروں کی نجات نہ ہوتی۔ رحمت وہ ذات ہے، رحمت وہ چیز ہے جو کسی قسم کے عیب، جیسے سرکار دو عالم نے فرمایا سی کہ میری رحمت امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ تم اگر
چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹوں پہ تو کھڑے ہوگے۔ تو اللہ کی رحمت کے صدقے ہی ہم جب کہتے ہیں اللہ کی رحمت، تو کیا ہمارے دماغوں میں سیسا بھرا ہوا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی رحمت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کا نام سرکار دو عالم ہے، اللہ کی رحمت کا نام محبوب خدا ہے، اللہ ذات ہے، رحمت صفت ہے۔ اللہ کی جو اس کائنات میں حقیقی صفت ہے وہ چہرہ والضحیٰ ہے، وہ رحمت وہ ہے جس نے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رحمت کے صدقے، جب ہم سرکار کے ماننے والے ہیں تو دوزخ پھر ان کے لیے ہوگا جو سرکار پہ تنقید کرتے ہیں، دوزخ ان کے لیے ہوگا جو اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتا دوزخ اس کے لیے ہے، جو رسول کا حیا کرتا ہے دوزخ اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔